बेंगलुरु के बोमनहल्ली ITI लेआउट में नए टाइल्स शोरूम का इफ्तिताह। अर्श मार्केटिंग के नाम से नए टाइल्स शोरूम का इफ्तिताह। उलमाए कराम की दुआओं के साथ अर्श मार्केटिंग का इफ्तिताह अमल में आया। मुल्क के मारूफ उलमाए कराम मौलाना खालिद बेग नदवी, मुफ्ती शोएबुल्लाह खान मिफ्ताई की दुआओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ टाइल्स के शोरूम अर्श मार्केटिंग का इफ्तिताह अमल में आया। 7 सितंबर बरोज इतवार हुई इफ्तिताई तकरीब में मौलाना मुफ्ती शेख इमरान कासमी और मौलाना मुफ्ती उमर फारूक कासमी, मुफ्ती शेख इमरान, मुफ्ती अब्दुर्रहमान, मुफ्ती सलीम, मुफ्ती जहीर, मौलाना यूसुफ, मौलाना जबीउल्लाह, मौलाना आदिल, मौलाना अब्दुर्रहमान, मौलाना फसीउल्लाह खान व दीगर ने शिरकत की। बोमनहल्ली मंगमनपाल्या से ताल्लुक रखने वाले ताजिर नासिर खान ने अपने टाइल्स की तिजारत को आगे बढ़ाते हुए नए शोरूम की बुनियाद रखी है। इस मौके पर अकाबिर उलमाए कराम ने ताजिरों के लिए, बिजनेसमैन के लिए एक अहम तरीन पैगाम दिया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। रोशनी की नेमतें, फिर हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ताकतें आपने बदियत कर कर बेपनाह नेमतें हमको अदा की हैं। ऐ अल्लाह, हमें आपका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। जब लाए मेरे आका, जब लाए मेरे आका, सरदार निज़ामों का, जब लाए मेरे आका, सरदार निज़ामों का। बख्शिश का शुएब इसमें क्या खूब वसी में, क्या खूब वसीला है। पूछे ना कोई मुझसे आलम मेरे जज्बों का, मुमकिन है कहाँ कहना अल्फाज में मानों का। बारकल्लाह बारकल्लाह। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं शायर की, उसके अशार की, फिर पढ़ने वालों की क्या तारीफ करूं। बस इतना आपके सामने कहना ज़रूरी समझता हूं कि जो अशार आपने सुने और मेरे अजीज़ दोस्त मौलाना फसीउल्लाह साहब दामत बरकातुहू ने आपको सुनाया, ये अशार लिखे हुए हैं हम सब के मखदूम शेख मुरब्बी हजरत अक़दस मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहू के। अक्सर देखने में ऐसा होता है कि इंसान एक फन में महारत पैदा करता है। कोई बोलने में बड़ी अच्छी महारत पैदा कर लेता है तो उसके पास कलम की ताकत नहीं होती। किसी का कलम बड़ा जबरदस्त होता है, जब बोलने के लिए उनके सामने माइक दिया जाता है तो वो बोल नहीं पाता। अब ऐसे भी देखते हैं कि कोई आलिम दीन मुफस्सिर बड़े अच्छे हैं, हदीस पर उनकी बसीरत थोड़ी कम हो जाती है। कोई हदीस में अपना लोहा मनवाते हैं, जब तफसीर का मसला आता है तो एक कदम पीछे हो जाते हैं। फिक़्ह भी ऐसा ही है। लेकिन हम सब बहुत खुश नसीब हैं, हजरत के शागिर्द खुश नसीब हैं, हमारे हजरत को देखने वाले मुताल्लिकीन, और जिस शहर में हजरत वाला रहते हैं उस शहर के तमाम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि बायक वक्त अल्लाह पाक ने हमारे शहर में एक ऐसे आलिम दीन को, अपने ऐसे खास बंदे को यहाँ भेजा है। यहाँ उसका वजूद है जो बायक वक्त आलिम भी है, मुफस्सिर भी है, मुहद्दिस भी है, मुकर्रिर भी है, फकीह भी है, शायर भी है, बेहतरीन शायर है। एक बात आपको बताता चलूं जो मेरे लिए भी
تو بہت فخر کی بات ہے, آپ بھی اس پر فخر کرنا آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے حضرت کی جتنی تصانیف ہیں تقریباً 200 کتابیں, اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہمارے حضرت نے مکمل لکھ لی ہے. اور 200 کتابیں کا مطلب کوئی کتاب 50 صفحے کی 100 صفحے کی نہیں, یہ کہ کتاب بھی 5 جلدوں پر مشتمل ہے, 5 جلدوں پر. ایسی کئی کتابیں حضرت نے اپنے قلم سے, اپنی صلاحیت سے, اللہ کی توفیق اس کی مدد سے ہمارے لیے بیش بڑا خیمہ ہم امت کو دے کر کے جا رہے ہیں. اور جو کتاب حضرت یہاں بیٹھ کر کے لکھے ہیں وہ کتاب مکہ مکرمہ میں پڑھائی جاتی ہے, اور باہر کے کئی ممالک ایسے ہیں جو حضرت سے رابطہ کر کر, حضرت کے فرزند سے رابطہ کر کر وہ کتابیں منگا کر کے اپنے مدارس میں, اپنی مساجد میں وہاں کے بچوں کو, علماء کو پڑھاتے ہیں. الحمدللہ ایسے عالم دین ہمارے درمیان میں موجود ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات جتنی ہے اس سے زیادہ فکر کی بات ہے کہ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے. میں اس موقع پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا جو علاقہ منگم پڑھنے کا علاقہ ہے, بونڈھلی کا علاقہ ہے, واقعتاً آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کے علاقے میں علماء کرام کی بڑی تعداد حضرت سے وابستہ ہے. بالخصوص مولانا مفتی عبدالرحمن خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو عبداللہ بن زید کے محتمم ہیں, سیکریٹری بھی ہیں, اور اسی طریقے سے ہمارے مولانا مفتی شیخ عمران صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو آپ کے علاقے پر ایک محسن اگر کہا جائے تو بھی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. تو یہ دونوں علماء نے حضرت کو یہاں جو مقام و مرتبہ یا کہ حضرت کے تعلق سے لوگوں میں جو عزت و مقام و مرتبہ لانے میں جو کوشش کی ہے, میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں. باقی آپ حضرات بھی, میں خود اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوں. باقی آپ تمام سے بھی میری آواز جہاں تک جا رہی ہے, جب تک ہمارے درمیان میں ایسے علماء, ایسے اکابر, ایسے مشائخ, ایسے با کمال لوگ رہیں گے تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے, عزت کرنی چاہیے. ان کے خیالات سے, ان کے تصانیف سے, ان کی تقاریر سے اور ان کی تحریکات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, اور ان کے ہاتھ پیر بن کر کے ہمیں رہیں گے تو یہ ہماری سعادت مندی, یہ ہماری خوش نصیبی ہے. ہر عالم دین, ہر اللہ والے کا معاون بن جانا یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا. اللہ جن سے محبت کرتے ہیں, اللہ جن کو قبول کرتے ہیں, ایسے ہی لوگوں کو علماء سے محبت کرنے والا بناتے ہیں, ایسے ہی لوگوں کو علماء کے معاون بناتے ہیں, ایسے ہی لوگوں کو علماء کا ہاتھ پیر بننے کی طاقت, صلاحیت, سوچ و فکر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک اپنے اکابر رہیں گے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہوں گے, شرط یہ ہے کہ وہ دیندار ہوں گے. آج بھی ہیں, اس کا انکار نہیں, مگر دیندار ہونا یہ ضروری ہے. تو حضرت سے اللہ تعالیٰ بڑی خدمات لے رہے ہیں. ہم حضرت کے بھی ممنون و مشکور ہیں, ہم حضرت کے بھی قدردان ہیں. مزید ہم سب کو حضرت مولانا خالد بن ندوی صاحب دامت برکاتہم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر جو علماء آج یہاں تشریف رکھتے ہیں, الحمدللہ مولانا عادل صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں, جو جامعہ غیث الہدیٰ شکاری پاڑیا جو قدیم ادارہ ہے جس کے روح رواں مولانا مفتی اسلم صاحب رشادی دامت برکاتہم ہے, وہاں کے جو ادارے کے استاذ ہیں, بائے ناز استاذ, موقر استاد ہیں. ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ مولانا بھی ہمارے درمیان میں تشریف رکھتے ہیں. مولانا یوسف صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو مانگی روڈ سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں کی جامعہ مسجد کے سیکریٹری ہیں اور حضرت اقدس مفتی شیخ اللہ صاحب کے خاص شاگردوں میں ہیں. اور الحمدللہ اپنے علاقے میں جو جگہ مولانا کی تفسیر ہوتی ہے باقی تاجر بھی ہیں. حضرت مولانا ذبیح اللہ خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم ٹین گارڈن سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت مفتی شیخ اللہ صاحب دامت برکاتہم کے شاگرد خاص ہیں, اور اپنے علاقے میں مدرسہ بھی الحمدللہ حضرت کی نگرانی میں چلتا ہے اور بہترین تاجر بھی ہیں. اور حضرت مولانا مفتی سلیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو لکسندر سے تشریف رکھتے ہیں, وہاں کا جو ادارہ ہے اس مدرسہ شمس القرآن کے محتمم ہیں اور جمعیت علماء سعود کے صدر بھی ہیں, اور جامعہ رقیہ علی البنات ایک ادارہ ہے بچیوں کا, الیکٹرانک سٹی میں واقع بانی محتمم ہے. دیگر الحمدللہ مولانا مفتی ظہیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم حضرت مفتی شیخ اللہ صاحب دامت برکاتہم کے شاگرد ہیں, جامعہ میں پڑھے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ میں میرے سینئر ہیں. آج پورے مکہ مسجد دل سندر کے پورے ایک روح رواں عالم دین ہے. اللہ تعالیٰ بڑی خدمات لے رہے ہیں کم عمر میں. اساتذہ کی, بزرگان دین کی توجہ ان کے اوپر. مکہ مسجد کے امام و خطیب ہیں, وہ بھی ہمارے درمیان میں تشریف رکھتے ہیں, ان کی بھی آمد پر اہلاً سہلاً مرحبا. پھر اسی طریقے سے مولانا عنایت صاحب بھی ہیں, حضرت کے شاگرد بھی ہیں, وہاں کے جامعہ کے استاد بھی ہیں, آپ کی بھی آمد پر اہلاً سہلاً مرحبا کہتا ہوں. پھر اب تعارف کرتا رہوں گا تو شاید جو ہمارے علماء بہت کیا کہتے ہیں اپنے مصروف وقت میں ہمیں کچھ وقت عنایت بھیک دی ہے. میں تو کہتا ہوں بھیک ہے, وہ آدمی کو جب بھیک دیتے ہیں نا بھکاری کو, وہ بھکاری اگر تھوڑا ڈیمانڈ رکھے تو آدمی کیا ہے دینے والا بھی نہیں دیتا.
ڈانٹ کے بھیجتا ہے چل ادھر بول کر. ایسے ہی ہمیں بھیک ملی ہے وقت کی, ہمیں اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. تو میں زیادہ وقت لیے بغیر حضرت مولانا خالد بن ندوی صاحب دامت برکاتہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مولانا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی کلمات سے تھوڑی دیر ہی کیوں نہ ہو محسوس فرمائیں. نمبر قابل عزت احترام حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب دامت برکاتہم محمد فیوزہم, دیگر علماء کرام, خاص طور پر اس دکان اور کمپنی کے مالک جناب ناصر صاحب, عرش مارکیٹ کے اونر, اور جو لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں, یہ ایک دکان کی اوپننگ کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں اور اس میں علماء کو بلایا گیا ہے. تو دکان کے سلسلے میں چند باتیں عرض کر دیتے ہیں. علماء بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, دوسرے حضرات بھی بیٹھے ہیں. مسلمانوں کے لیے سب سے اہم معاش کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک ہے تجارت, ایک ہے زراعت, بزنس اور ایگریکلچر. صحابہ کرام کی بڑی تعداد, خاص طور پر مہاجر صحابہ, تقریباً تاجر تھے, اور عام طور پر انصار صحابہ یہ ایگریکلچرسٹ تھے. اس وقت پورے ملک کے اندر, پوری دنیا کے اندر ایک بہت اہم بات آپ سب کو بتا رہا ہوں, ہمارا مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, سب کا ذہن جاب کی طرف رہتا ہے کہ اگر فلاں کورس کر لیا تو فلاں جاب مل جائے گا, فلاں کورس کر لیا تو فلاں جاب مل جائے گا. میں پورے ہندوستان میں اسکول چلاتا ہوں اور اچھے اسکول چلاتا ہوں, CBSE اسکول چلاتا ہوں, تقریباً 64 اسکول چلاتا ہوں. جگہ جگہ جب ہم اسکولوں میں جاتے ہیں, پیرنٹس سے ملاقات ہوتی ہے, لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے, سب کا مائنڈ سیٹ پورے ملک کے اندر, مسلمان اور غیر مسلم دونوں میں, یہ ہے کہ جاب کی طرف بہت زیادہ توجہ ہے. یہ جو تعلیم ہے جو یورپ نے ڈیزائن کی ہے, وہ آپ بہت اچھے انجینئر بن جاؤ گے, اچھے ڈاکٹر بن جاؤ گے, اور اچھے کمیونیکیشن کے ماہر بن جاؤ گے, لیکن آپ کو ذہنی طور پر سلیو بنا دیا جا رہا ہے, یعنی غلام بنا دیا جا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے, برا نہیں ماننا, بہت اہم بات بتا رہا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے غلامی کا دور چلتا تھا. تو لوگ جیسے یہ بکرے, بھینس, جانور بکتے ہیں, اس طرح انسان بکتے تھے. غلام کا مطلب ایک آدمی ایک انسان کا اونر بن جاتا تھا. اچھا, غلاموں کو مارکیٹ میں بیچا جاتا تھا. بہت سے لوگ غلاموں کا کاروبار بھی کرتے تھے اس زمانے میں. کاروبار کیا ہے کہ غلاموں کی جو قیمت لگتی تھی مارکیٹ میں, وہ مختلف ان کی اسکلز کی بنیاد پر لگتی تھی. مثال کے طور پر میری ایک فیکٹری ہے, مجھے فیکٹری کے لیے کام والا چاہیے, تو اس فیکٹری کے کام کو جاننے والے غلام کو میں خریدتا تھا.
میری زراعت ہے، تو جو زراعت کو جاننے والا ایگریکلچرسٹ جو اچھا ہو سکتا تھا اس کو ہوتا تھا۔ میں ایک بڑا مالدار آدمی ہوں اور میرا گھر ہے، میری آفس ہے، باہر سے مہمان بہت آتے ہیں، ان کا استقبال کرنے کے لیے بہت خوبصورت اور اچھی بات کرنے والا غلام چاہیے مجھے ریسیپشن میں رکھنے کے لیے، میں اس کو خریدتا تھا۔ اس طرح سے بہت سے لوگ یہ بزنس کرتے تھے کہ غلاموں کو خریدتے تھے، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کا کام کرتے تھے اور اچھے ریٹ میں لا کر کہاں بیچ دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہ غلامی کا نظام ٹھیک نہیں ہے، یہ ان ہیومن ہے، یہ جو ہے انسانیت کے خلاف ہے، لیکن پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا تو اچانک ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے محنتیں کی، اسکیمز نکالے، کو آزاد کرنے کی فضائل سنائے، تو مسلمانوں نے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا۔ اور پھر شریعت میں بھی ایسے اسکیمز نکالے، اگر کسی نے قسم کھا لی اور قسم توڑ دی، اللہ ناراض ہو گئے، اب آپ کو اللہ راضی ہونا ہے تو غلام آزاد کرو۔ اسی طرح آپ نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، اللہ ناراض ہو گئے، اب اللہ کو راضی کرنا ہے تو غلام آزاد کرو۔ رمضان کا روزہ رکھے تھے اور آپ نے کیا کر لیا، روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، اللہ ناراض ہو گئے، اب اللہ راضی اس طرح سے ہوں گے کہ غلام آزاد کرو۔ انڈسٹریل ریولیوشن آیا تو ان کو کام والے چاہیے تھا، غلام چاہیے تھا، دوبارہ وہ غلامی کا سسٹم لائیں گے تو دنیا مانتی نہیں تھی، تو اب ایسے غلاموں کا سسٹم بنایا کہ جسمانی طور پر تو غلام نہ رہے، ذہنی طور پر غلام بن جائے۔ تو پھر انہوں نے اپنے فیکٹریز کے لیے، اپنے انڈسٹریز کے لیے کس طرح کی اسکل کے لوگ چاہیے، وہ اسکل کے لیے، وہ اسکلز کو پڑھانے کے لیے کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر خود نہیں معلوم ہے کہ مجھ کو لے جا کر جہاں میں جاب کرتا ہوں میرے سے وہ کیا فائدہ اٹھا رہا ہے، ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ ہم کو تھوڑا سا تنخواہ دے دی، صبح سے شام تک ہم رکھتے رہے اور پھر گھروں کو واپس آ گئے، اونرشپ نہیں۔ اس دکان میں آنے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں، علماء کو بتاتا ہوں، سب کو بتاتا ہوں، ہمارا مسلمانوں کا اصل کام، اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دیا، صحابہ کا کیا، وہ انٹرپرنر ہے کہ ہم اونر بننا سیکھنا، کہ ہم اونر بنے، ہم تاجر بنے، ہم بزنس ہمارے ہاتھ میں ہو، تو ہمارا کام بزنس کرنا ہے، ہم اونر بننا ہے، انٹرپرنر ہونا ہے۔ اگر کوئی جاب ہے تو جاب ٹیمپرری ہے، پھر انٹرپرنر بننے کے لیے ہے، نہ کہ ہم غلامی کرنے کے لیے۔ ہمارے بچوں کی، ہمارے معاشرے میں تربیت یہ کرو کہ ہمارا بچے زیادہ سے زیادہ تاجر بنے اور ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ انٹرپرنر بنے، انجینئر بنے۔ انجینئر بننے کا مقصد یہ ہو کہ وہ کسی فیکٹری کا کیا بننے والا ہو، مالک بننے والا۔ وہ ڈاکٹر بنے اس لیے بن رہا ہے کہ وہ ایک نرسنگ ہوم قائم کرنے والا ہو۔ وہ ایگریکلچر میں جا کر پڑھ رہا ہے تو وہ اس لیے بنے کہ وہ ایگریکلچرسٹ بنے، نہ کہ وہ غلامی کی طرف جائے۔ تو یہ پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ نشہ پلا دیا گیا کہ ہمارے اچھے تاجروں کے بچے بھی خود انٹرپرنر بن سکتے تھے، وہ کس کی طرف جا رہے ہیں، جاب کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ اچھی طرح سے سن لو، اس دنیا کی 80% دولت 20% لوگ اون کرتے ہیں، اور 20% دولت 80% لوگ کیا کرتے ہیں، اون کرتے ہیں، مالک ہیں۔ جو 20% ہیں وہ اکثر تاجر اور ایگریکلچرسٹ ہیں، یاد رکھ لینا۔ اور جو انٹیلیجنٹ جن کا EQ ہائی ہے، ایموشنل کوشنٹ ہے، تو میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ ہمارے ناصر صاحب ایک
یہ بزنس فیملی سے ہیں، یہ دکان شروع کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے یہاں دکان چل نہیں رہی ہے، نعرے لگا دیجئے، پڑکو پھونک دیجئے اور کچھ فاتحہ دلا دیجئے. کچھ مولانا لوگ ہم کو رکھ کر رہتے ہیں صبح ہی آگو تمہیں ایک یاسین پڑھ کو چلے جانا، تمہیں اتنے پیسے لے لو تاکہ کیا ہو جانا غیب سے یہ سب تماشے چھوڑ دو. اس سے کیا نہیں ہونے والا ہے، آپ کی دکان چلنے والی نہیں ہے. پورا ملیشیا، انڈونیشیا کی تاریخ جا کر پڑھ لو، یہ پورا ایمان میں داخل ہوا تاجروں کی وجہ سے. انڈونیشیا کے اندر عرب تاجر آئے یمن سے اور تجارت کرتے رہے. یہ بات بول کر ختم کرتا ہوں، آپ ہر ایک گھر کے اندر یہ بننے کی کوشش کرو. انڈونیشیا میں عرب تاجر آئے، مقامی تاجروں کا بزنس گرنے لگا. سارے مقامی تاجر مل کر یہ احتجاج کیے کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے جب تک کہ عرب تاجروں کو یہاں سے کیا نہ کر دیں، نہ نکال دیں. اس لیے کہ جب سے یہ آئے ہیں ہمارا بزنس کیا ہو گیا ہے، گر گیا. بادشاہ جو وہاں کا تھا، کنگ، وہ بہت چالاک تھا. اس نے کہا کہ تمہاری یہ بات کو ہم پکا مان لیں گے، ہم نکال دیں گے، لیکن تھوڑا سا ٹائم دو. اس نے اپنا ایک انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ بنایا اور ڈپارٹمنٹ بنا کر یہ کہا کہ بھائی سارے عرب دکانوں سے الگ الگ کمیونٹیز جو بیچ رہے ہیں اس کا تول اور یہ راشن لو اور ریٹ لکھو، اس کے سیمپل تیار کرو. اور جو ہمارے مقامی دکان ہے ان سے بھی خریدو، ان کے بھی سیمپل بناؤ اور ان کے نام لکھو. تو 1 مہینہ 2 مہینے کے اندر انہوں نے تیار کر لیا. آپ ایک اجلاس کیا گیا، وہ تاجروں کو بھی بلایا گیا، یہ تاجروں کو بھی بلایا. ہر دکان کا نام لکھا ہوا تھا، اس کا تول لکھا ہوا تھا، کمیونٹی لکھی ہوئی تھی، کوالٹی لکھی ہوئی تھی، اس کا ریٹ لکھا ہوا. سب سے پہلے انڈونیشیا کے مقامی لوگوں کے سیمپلز کھولے گئے. جتنوں کا کھولا جس کا تول کم تھا، کوالٹی خراب تھی، ریٹ زیادہ تھا. اب پورے عربوں کا کھولا گیا، ایک عرب کا بھی کیا نہیں تھا، تول جتنا تھا اتنا نہیں تھا، تول سے تھوڑا سا زیادہ تھا. تول جتنا لکھا تھا اتنا نہیں تھا، تول سے تھوڑا سا زیادہ تھا. اور کوالٹی جو کہی گئی تھی اس سے اچھی کوالٹی تھی، اور ریٹ جو ہے ان سے کم تھا. اب کنگ نے کہا کہ تم کو میری عوام کو لوٹنے کے لیے میں ان نیک لوگوں کو میرے اس سے کیا نہیں کروں گا، نہیں نکالوں گا. ان تاجروں کی وجہ سے پورا انڈونیشیا مسلمان ہو، پورا ملیشیا مسلمان ہو. کاش کہ اس ملک کے اندر ہمارے تاجر مسلمان تاجر تھے. یہ معیار قائم کر دیں تو پھر یاد رکھ لینا، تمہارے پاس سے مال بھی خریدیں گے اور تمہارے یہاں سے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بھی نکل جائے گا. لیکن افسوس کی بات آج الٹا ہو رہا ہے. ہم اپنے لوگوں کے ہاں جا کر کچھ خریدی کرنے میں ڈر رہے ہیں. سب سے پہلا کام، 2 کام سیکھنا ہے تاجر کو. بہت سے لوگوں کو کمانا آتا، خرچ کرنا نہیں آتا. اور بہت سے لوگوں کو خرچ کرنا نہ آتا، کمانا نہیں آتا. اور بہت سے لوگوں کو نہ کمانا آتا نہ خرچ کرنا آتا. صرف دکان کھول لینے سے، کاروبار کر دینے سے کبھی بھی ترقی نہیں کر جاؤ. میں نے اس سے پہلے ایک دکان کے بارے میں بتایا تھا. میں ٹنکپور میں جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں، کہیں رہا تو جمعہ کو وہاں پہنچ جاتا ہوں. میں نے ایک سیریز چلائی تھی، بغیر پیسے کے کروڑ پتی بننے کا ہنر.
बगैर पैसे के करोड़पति कैसे बना जाए, भीड़ आती थी। पहला काम यह है कि कमाना सीखना भी और खर्च करना भी सीखना। ये दोनों चीजें सीखोगे तभी इंशाअल्लाह परेशान माशी तौर पर नहीं होगे। माशी तौर पर वही लोग परेशान होते हैं जिनको ये दो चीजों में कोई चीज के करने में क्या होती है। और बेंगलुरु में रहकर कोई माशी तौर पर परेशान है बोले तो बहुत, यहाँ तो कचरा उठाकर बेच डाले तो भी क्या हो जा रहा, कमा ले रहा। वो अपनी स्ट्रैटेजी बिजनेस की गलत कर रहा है, इसकी वजह से वो परेशान है। हुजूर पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिर्फ नमाज नहीं सिखाई है, रोजा नहीं सिखाया है, हज नहीं सिखाया है। आप इन उलमा से पूछ लो, ये आलिम बनकर आए हैं जिनको तुम इबादत बोलते हो। एक किताब है हिदाया, वो हिदाया नहीं पढ़े तो इनको कोई सर्टिफिकेट ही नहीं देता। उसमें से एक जिल्द इबादत की है, एक जिल्द पूरी की पूरी, एक वैल्यूम पूरी की पूरी पढ़ना है। ये दुकान कैसे चलाना, परचेस कैसे करना, ये सब उलमा सीखो। आप पूछ लो परचेस कैसे करना, सेल कैसे करना, कंपनी कैसे बनाना, पार्टनरशिप कैसे बनना, पार्टनर का क्या मतलब होता है, कितने तरह के पार्टनर हो सकते हैं। हम लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली पकड़ पकड़ कर हमको तिजारत सिखाई है। अगर उस तरह से सीखोगे इस दुनिया में कभी माश के लिए क्या नहीं होगे। पर हाँ, ये पूरा सीख कर करके फिर आलिम को बोलना, हजरत हमारे लिए क्या करो, दुआ करो, और उस पर एतबार नहीं करना, अल्लाह ही मुझे करने वाला है, अब दुआओं का असर होगा। मारो डंडी और आलिम को बोलो क्या करो, कभी नहीं होगी। मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब आए हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, रो रो कर दुआ करेंगे तो भी कबूल नहीं होगी। याद रख लेना, अगर तुम डंडी मारते रहो। हाँ, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करो, फिर ऐसे अल्लाह वाले दिल से ये करेंगे, तुम्हारे दुकानों के अंदर क्या आएगी, बरकत आएगी। अल्लाह ताला हम सबको मुबारक फरमाए, आपके लिए मुबारक हो। हमने बहुत मुख्तसर वक्त में दीन की बातें, जिस तरीके से एक आलिम दीन की सोहबत में बैठने से इंसान को दीन पर चलना आसान हो जाता है, रहबरी मिलती है, ऐसे ही मौलाना की बात सुनकर हमें तिजारत में चलना, तिजारत को लेकर कैसे चलना चाहिए, उस पर भी बड़ी हमें रहबरी मिली है। मैं तमाम हाजरीन की तरफ से हजरत मौलाना का ममनून और मशकूर हूँ, और आइंदा भी हम हजरत से इसी उम्मीद रखते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम में, इस तरह की नशिस्तों में उलमा आएंगे, हमारी आवाम को, हम सबको तिजारत के उसूल बताएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। और आपकी तकरीर सुनने के बाद जितना मजमा यहाँ बैठा हुआ है गैर उलमा का, मैं समझता हूँ कि आप पहले अगर कोई दीनी मसला पेश आता तो आप उलमा से रुजू करते, कोई नमाज का, रोजे का, हज का मसला आता तो पेश रुजू करते, लेकिन हजरत की बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आपको तिजारत के एतबार से भी कुछ दिक्कत परेशानी आई तो आपको उलमा से ही रुजू करना है। उलमा ही आपकी बेहतर से बेहतर रहबरी रहनुमाई करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि किसी का शौक, किसी का ज़ौक़ किसी मैदान में कम ज्यादा होता है, मगर आप हमेशा उलमा को चार दीवारी का मुल्ला ना समझे। सिर्फ इमाम मुसल्ले के हैं, खतीब मेंबर के हैं, ये बराए करम ना समझे। आप उलमा को आजमाएंगे भी तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, यानी आप अपनी आजमाइश में सही निकलेंगे। अल्लाह पाक ने उलमा किराम को जो टैलेंट दिया है, सलाहियतों से नवाजा है, वो बेशुमार है, बस इस्तेमाल करने वालों में वो चीज़ चाहिए। अब जाहिर है इस्तेमाल जैसा करेंगे वो चीज़ ऐसे ही इस्तेमाल होती रहेगी। बहरहाल हजरत मौलाना ने बड़ी कीमत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वब्तगि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह वला तन्स नसीबक मिनद दुनिया
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إنه لا يحب المفسدين. ابھی حضرت مولانا خالد بیگ صاحب دامت برکاتہم کا پرلفظ اور اہم خطاب آپ حضرات نے سماعت کیا. موقع کی مناسبت سے انتہائی قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی. شریعت میں تجارت کا کیا مقام ہے، دوسرے یہ کہ شریعت میں اس کے احکام کس قسم کے ہیں اور کیا ہیں، اور ہمیں تجارت کیسے کرنی چاہیے. مولانا نے اپنے خطاب کے اندر آپ حضرات کو ان تمام باتوں کی طرف متوجہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بیٹھا ہوا تاجر طبقہ اور دیگر حضرات ان کے خطاب سے مستفید ہو رہے تھے، اور آئندہ بھی اس کو پیش نظر رکھ کر کام کرتے جائیں. تفصیلی خطاب کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن جو آیت میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تجھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے، مال، دولت یا صلاحیت یا کوئی کمال، علم، تجربہ، ان سب چیزوں کے ذریعے سے آخرت اور آخرت کے گھر کو تلاش کرنا، یعنی ان کے ذریعے سے اسے کمانے کی فکر کرنا. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. یاد رکھنا چاہیے کہ تجارت ہو، ملازمت ہو یا اور کوئی پیشہ ہو، صنعت و حرفت ہو، یہ سب انسانی ضرورتوں میں داخل ہے، اور انسانی زندگی کے اندر لوازمات کا درجہ رکھتے ہیں. اس سے تو کوئی صرف نظر نہیں کر سکتا. لیکن اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دنیا برائے دنیا نہیں، بلکہ دنیا برائے آخرت. یہی وہ فلسفہ ہے جو قرآن نے اس جگہ پر پیش کیا ہے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. آگے کہتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا میں جو تیرا حصہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اس کو نہ بھولنا، اسے حاصل کرنے کی فکر کرنا، اس کی جستجو کرنا، اس کے لیے اسباب حاصل کرنا، اسباب اختیار کرنا. معلوم ہوا کہ دنیا کمانے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ کہا کہ اس میں غفلت نہ کرو. دیکھیے عجیب جملہ ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. جو دنیا تیرے لیے اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، تیرا حصہ جو مقرر کر رکھا ہے، اس میں غفلت نہ برتنا. اور غفلت نہ برتنے میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جس کی طرف مولانا نے اشارہ کیا. غفلت برتتے ہیں، ٹھیک کام نہیں کرتے ہیں، غلط انداز سے کرتے ہیں، ٹھیک طور پر نہیں کرتے ہیں، جھوٹ کو اس میں دخل دے دیتے ہیں، فریب اور غلط انداز سے تجارت کرتے ہیں. یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اپنا حصہ انسان کھو دیتا ہے. دیکھیے ایک بات عرض کرتا ہوں، جب بھی آپ کہیں پر گیہوں زمین میں بوئیں گے تو کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کانٹے اگا دیے ہوں؟ کئی ایک مثال دیجیے اگر کسی کے ذہن میں ہاں فلاں جگہ پر فلاں علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، میرے کھیت میں، یا فلاں میرے دوست کے کھیت میں، نہیں میرے دشمن کے کھیت میں ایسا ہو گیا تھا کہ بیچارے نے جو ہے گیہوں بویا اور بنا وہاں تو کانٹے ہی کانٹے ہوا ہے. دیکھیے اللہ کا اصول ہے
جو چیز جیسے انداز سے کی جاتی ہے اللہ اسے اسی طور پر ہمیں عطا فرماتے ہیں. لہذا اگر تجارت کے اصول کے مطابق، شریعت کے احکام کے مطابق جو دنیاوی اصول و ضابطے و طریقے ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ انسان پاپر ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا ہی ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے کام دھام ہوتے رہے، انسان کی زندگی چلتی رہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہی کھائے بلکہ وہ دوسروں کو کھلانے والا بن جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجارت رکھی ہے. اس لیے کہتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا جو حصہ تیرے لیے مقرر ہے اس کے اندر کوئی سستی، کوئی غفلت، کوئی بھول چوک نہ کر، بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، جو طریقے ہیں، جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، ان سب چیزوں کو حاصل کرو. اس کے بعد میں کہتے ہیں یہ دو چیزیں ہم اگر سمجھ لیں، پہلے اللہ نے مقصد کو بیان کیا، پھر ذریعے کو بتایا. پہلا جملہ مقصد کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. تمہارے جینے کا مقصد، تمہارے کمانے کا مقصد، تمہارے کھانے کا مقصد، تمہاری اس پوری زندگی کا مقصد آخرت کو کمانا ہے. لہذا مقصد کو پہلے بیان کیا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، لگے وہ دار آخرت حاصل کرنے کے ذرائع اور وسائل میں تجارت بھی ہے، مال دولت بھی ہے، مختلف دنیا کی چیزیں ہیں، کھانا اور پینا بھی ہے، یہاں کی نعمتوں سے استفادہ کرنا ہے. اگر یہ سب نہیں کرے گا آدمی تو وہ تو نماز پڑھنے کے بھی قابل نہیں رہے، وہ تو اللہ کا نام لینے کے بھی قابل نہیں رہے. جب کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، کمائے گا نہیں، اور بیوی بچوں کو کما کر نہیں کھلائے گا، یہ لوگ دین کا کیا کام کر سکیں گے؟ اس لیے کہتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یہ ذرائع اور وسائل اختیار کرنے کے لیے کہا گیا. اس کے بعد میں کہتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جب کما کر تیرا حصہ حاصل کر لے تو جیسے اللہ نے تجھے مال دولت دے کر تیرے اوپر احسان کیا، اسی طرح تو دوسروں پر بھی احسان کرتے رہے. معلوم ہوا صرف خود ہی کھا لینا نہیں ہے، دوسروں کو کھلاؤ، غریبوں کو دیکھو، ان کی امداد کرو، ان کی نصرت کرو. یہ بھی ایک ذریعہ ہے جس سے مال بڑھتا ہے. کچھ ذرائع اور وسائل وہ ہوتے ہیں جو ظاہری کہلاتے ہیں، اور کچھ وہ وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں جو باطنی کہلاتے ہیں. یہاں پر باطنی ذرائع بیان کر دیے. اور وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ مچانا. کبھی مال و دولت دنیا میں فساد بچانے کا سبب بھی بن جاتا ہے. مال کے ذریعے آدمی تیش میں آ جاتا ہے، مال کے ذریعے فخر و غرور میں آ جاتا ہے، میں اس کا یوں کر دوں گا، میں اس کا یوں کر دوں گا. کسی کو قتل کرا دیا، کسی کے بیپار کے اوپر حملہ کر ڈالا، کسی کے لیے اور کچھ کر ڈالا. مال دولت کما کر اس مال و دولت کے ذریعے سے لوگوں پر احسان کرنے کے بجائے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، دنیا میں فساد مچاتا ہے. اللہ نے ایک بات تو وہ کہہ دی کہ احسان کرنا، اور دوسری بات منفی یہ بتا دی کہ تجھے یہ کام نہیں کرنا ہے جس سے کہ ظلم اور فساد دنیا کے اندر پھیلنے والا. اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے. یہ آیت کریمہ اور اس کا مختصر سا جو ہے بیان ہو گیا. اسی سے میں سمجھتا ہوں کہ موضوع کے متعلق یہ بات، یہ آیت کریمہ ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور مولانا کی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کام کیا جائے گا تو انشاءاللہ دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں ہمارے قدم چھوڑیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. میں یہاں کے جو مالک ہیں ان کو اس موقع پر مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا کہ تجارت کے میدان میں پہلے سے وہ قدم رکھے ہوئے ہیں، اب آگے بڑھائیں، اب آگے بڑھا کر وہ آگے چلیں اور اپنے ساتھ ایک عملے کو لے کر بہت اچھے کام کریں اور دنیا کی اس مال متاع کے ذریعے سے اپنی آخرت بھی بنائیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ احسان و سلوک کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس جد و جہد کو قبول فرمائے.
سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ آپ کے بے پناہ انعامات ہیں، بے پناہ آپ کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن ہم بڑے ناشکرے ہیں کہ آپ کی شکر گزاری نہیں کر پاتے ہیں. اے اللہ کتنی نعمتیں ہیں جو آپ کی طرف سے ہم وقت ہماری جانب متوجہ ہیں. کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، ہوا کی نعمتیں، روشنی کی نعمتیں، پھر ہمارے اندر ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کی طاقتیں آپ نے ودیعت کر کر بے پناہ نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں. اے اللہ ہمیں آپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر نعمت پر شکر کرتے ہیں. اے اللہ آپ نے ہمیں ایمان عطا کیا، آپ نے ہمیں اسلام عطا کیا. اے اللہ آپ نے ہمیں علم عطا کیا. اے اللہ آپ نے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور دنیا کی بھی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے. اے اللہ ان میں سے ہر نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگرچہ شایع نشان کبھی ادا نہیں کر سکتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، دین اور ایمان میں ترقی عطا فرما، ہر ایک کے گھر کے اندر ترقی عطا فرما. اے اللہ برکتیں ہی برکتیں عطا فرما. اے اللہ اس دکان کے اندر برکتیں عطا فرما. اے اللہ یہاں کے کام کرنے والوں کو، یہاں اس کو چلانے والوں کو، ان کے گھر میں، ان کے ایمان میں، ان کی ہر چیز کے اندر ترقی عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما. اے اللہ آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما، زمینی بلاؤں سے حفاظت فرما، شیطانی و جناتی بلاؤں سے حفاظت فرما. اے اللہ انسانی دشمنوں سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. حضرت اور مولانا خالد بیگ صاحب کا نمایاں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم.